बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ़ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ़ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक्त बैतुल्ला शरीफ के करीब ज़मीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वो सांप हजरे अस्वद के पास गया और वो सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ऐ उम्रा करने वाले जिन, तुमने अपना उम्राह मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वो तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वो आया था वहीं पर वो चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि ये एक सांप नहीं था, बल्कि ये सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ़ कर रही है। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ़ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐ इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्ला का तवाफ़ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नात में से थी। ऐ इब्ने ज़ुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूरें ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी अहकामात पर चलने के वो पाबंद होते हैं।
اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ تو ہماری طرح جنات بھی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے پابند ہے۔ مختلف احادیث میں اور روایت میں ہے کہ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن حدیث اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جس طرح انسان میں مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اس جناتوں میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروپ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان میں مومن بھی ہے اور اس میں کافر بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ثقلین ہیں، انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ثقلین جن اور انسان کو کہتے ہیں۔ جو جن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ مومنین کے گروپ میں شامل ہو گیا اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا نہیں وہ شیطان ہے اور وہ مومنین کی جماعت سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندہ عقل رکھنے والی اور بولنے والی مخلوق کی 3 ٹائپس ہے، انسان، فرشتے اور جنات، اور انسان اور جنات میں سے بھی پھر ہر ایک کی 2 ٹائپس ہے، نیک اور برے۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں رسول اور نبی بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں میں برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، اور جناتوں میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان کا ایک اور واقعہ ہے، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، خندق سے وہ اجازت لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان آگ ببولا ہو گیا، یعنی کہ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اپنے شوہر کو غصہ ہوتے دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ غصہ بعد میں ہونا، پہلے آپ گھر کے اندر دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں وہ نوجوان اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نے پھر اس سانپ کو نیزے میں پرو لیا اور اپنے گھر سے باہر لے آیا۔ تبھی اس سانپ نے پلٹ کر اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور اس نوجوان کو سانپ نے وہیں پر مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چیخ کر رونے لگی۔ اس کے بعد میں جب یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اس عورت کی فریاد سن کر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسی لیے اگر کبھی آپ کے گھر میں کوئی سانپ آ جائے تو پھر 3 دنوں تک اس کو خبردار کرو، یعنی کہ تم اس سانپ کو 3 دنوں کی مہلت دو۔ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی آپ کے گھر سے باہر نہ نکلے تو پھر سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے اور پھر اس کو مار ڈالو۔ تو دوستو، اس پر علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے۔ اگر 3 دن میں وہ گھر سے باہر نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ گھر میں داخل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہے، اسی لیے پھر اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو یا جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہو، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک اور حدیث میں سانپ کے متعلق ذکر آیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، تبھی ہم نے دیکھا کہ اچانک قریب سے ایک بہت بڑے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس سانپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو، اس کو میرے پاس آنے دو۔
اس کے بعد جب وہ سانپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جاتے ہی اپنا سر آپ کے کان کے پاس میں کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سانپ کے منہ کے قریب کر کے چپکے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس طرح سے کہیں غائب ہو گیا گویا کہ اس کو یہ زمین نگل گئی ہو۔ دوستو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ تو بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جس کو جنوں کی جماعت سے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک کی فلاں سورہ میں یہ کچھ آیت بھول گیا تھا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جناتوں نے اس کو میرے پاس میں بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیت بتا دی ہے۔ اب یہ ان کو یاد کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ سانپوں کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سانپ ایک انسان کو نقصان پہنچانے والا ایک زہریلا جانور ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں، 5 جاندار ایسے ہیں، وہ مسجد میں بھی اگر آپ کو کہیں مل جائے تو انہیں مار دیا جائے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں: سانپ، اور وہ کوا جس پر سفید نشان ہوتا ہے، اور کاٹ کھانے والا چوہا، اور پاگل کتا، اور آخر میں چیل۔ دوستو سانپ تو اس قدر نقصان پہنچانے والا جانور ہے کہ اس کو تو نماز توڑ کر بھی پہلے مارنے کا حکم ہوا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑ کر بھی اس کا قتل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر ان 2 جانوروں کو دیکھو، سانپ اور بچھو کو، تو پہلے ان کو مار ڈالو۔ حالانکہ سانپ کے بارے میں کچھ الگ الگ حکم ہیں، اس میں 3 بار پہلے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی جن ہو جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دھاریاں بنی ہوتی ہے اور جن کی دم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچانے میں اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتی ہے، اسی لیے ان کو مارنے کا پہلے حکم ہوا ہے۔ اب دوستو سانپ کے حوالے سے ایک اور اہم جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسلام میں سانپ کو کھانا حرام ہے، مگر بہت سی جگہوں پر سانپ کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور سانپ کا سوپ بھی پیا جاتا ہے۔ چائنا میں تو سینکڑوں مارکیٹ ایسی ہے جہاں ہر قسم کے سانپوں کا کھانا پروسا جاتا ہے اور لوگ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے بھی ہیں۔ اور یہی نہیں، سانپوں کا سوپ تو دنیا کی مہنگی ڈشوں میں شمار ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس سے دور رہے، کیونکہ سانپ کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ ہر بار دیکھنا چاہتے ہیں روزانہ 8 بجے، تو آپ ہمارے اس چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔